अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी इस्लाम बाय शकील अहमद में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आपने लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो है सूरह बकरा की फजीलत और उसमें बयान किए गए मज़ामीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सूरह बकरा है इस कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। इससे बड़ी सूरत कुरान मजीद में नहीं है और ये मदनी सूरत है। और मदीना मुनव्वरा जाने के बाद सबसे पहले जो आयात नाज़िल हुई वो सूरह बकरा की आयात थी जो नाज़िल होना शुरू हुई। इस सूरत में 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं, 6121 कलमात हैं और 25,500 हरूफ हैं। इस सूरह का जो नाम है सूरह बकरा पढ़ने की जो बेसिकली वजह है, जो मेन वजह है वो ये है कि इस सूरह के जो रुकू नंबर 8 और 9 और उनकी आयात 67 से लेकर 73 यानी 67 से लेकर 73 तक जो आयात हैं उनमें बनी इसराइल की एक गाय का जिक्र है और इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरह बकरा पड़ गया। इस सूरह में जो मरकजी मजमून है, मेन मजमून, वो बनी इसराइल का जिक्र है। ये बनी इसराइल एक कौम थी जो आलमोस्ट 2000 साल तक ये रही और इनकी मुख्तलिफ अंबिया इन पर आए इनकी हिदायत के लिए और इनका जिक्र है मेन। और इन पे जो इनामात किए गए अल्लाह ताला की तरफ से, जिस तरह मनो सलवा था और इस तरह और बहुत से इनामात थे, उनका तज़किरा किया गया है। और इन इनामात के बदले जो बनी इसराइल की जो नाशुक्री है, बजाय कि वो शुक्र करते, जो उन्होंने नाशुक्री की और हद से जो वो तजावुज़ किया, उनका डिटेल्स देकर है। ये इसका मेन और मरकज़ी मजमून है। इसके अलावा बनी इसराइल इस सूरत में बनी इसराइल ने जो बिछड़े की पूजा की और उसमें हद से बड़े उसका जिक्र है। इसके अलावा इसमें हज़रत जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो तरह तरह के मुतालबात किए, बार बार ये कर दें, इस तरह के मुख्तलिफ मुतालबात किए, उनका डिटेल से जिक्र किया गया है। इसके अलावा बनी इसराइल ने जो मुख्तलिफ आयात को जुटलाया और अंबिया को जो हक कत्ल किया उसका बहुत डिटेल से इसमें जिक्र किया गया है। आका अलैहिस्सलाम सलाम के दौर में जो कुफार की जो बुराइयां थी, बुरी खसलत थी, शराब नौशी थी, उसका बहुत डिटेल्स जिक्र है। कुरान मजीद की जो हकानियत और सदाकत है उसका बहुत तफसीली जिक्र किया गया है। और साथ में जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उनके औसाफ का जिक्र किया गया है कि वो कैसे हैं, जो मोमिन लोग हैं उनकी औसाफ का बाकायदा जिक्र किया गया है। कुफार की धोखाधड़ी और जो मुनाफिकीन थे उनका बहुत डिटेल्स जिक्र किया गया है। कुफार जो शक करते थे कुरान मजीद पर कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है बल्कि किसी इंसान का कलाम है, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये इस पर कोई शक नहीं कि ये जो किताब है, ये जो कलाम है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। इसका बहुत डिटेल्स जिक्र है। इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम की जो शिद्दत थी, जो मोहब्बत थी और जो बार बार आप सल्लम का चेहरे का फिरना था और उसके बाद जो तवील किबला का वाक़या था, जो हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ से ख़त्म होकर खाना काबा की तरफ हुआ हमारा किबला, उसका बहुत डिटेल्स जिक्र है। इसके अलावा तालूत और जालूत जो दो भाई थे उनका आपस में जंग का तज़किरा है। मुर्दों के ज़िंदा करने पर के हवाले से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या का जिक्र है। हज़रत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे उनसे जब सवाल किए गए और उन्होंने जब क्वेश्चन किए तो जो 4 परिंदों को मुर्दा और फिर उनको दोबारा जिंदा करने का इसमें डिटेल्स जिक्र है। दीनी मामलात में कमरी महीनों का जो एतबार किया जाए, यानी दीनी मामलात में उसमें जो हमने एतबार करना है या तकलीद करनी है तो वो कमरी महीनों की तकलीद की जाए, उनके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा इस सूरत में बहुत डिटेल से जिक्र है इबादत का, यानी नमाज का जिक्र है, नमाज भी कायम करने का, रोज़ा का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, हज का जिक्र है जो हमारा दीनी फरीज़ा है, जिहाद का जिक्र है। इसके अलावा जो हमारे मामलात हैं उनका बहुत तफसीली जिक्र है। मामलात में जितने वालिदैन के हकूक़ हैं, बीवी के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं,
رشتہ داروں کا حقوق ہے، پڑوسی سے کیا سلوک کرنا ہے اس کا ذکر ہے، صلہ رحمی کا ذکر ہے، ہمارے جو یتیموں سے معاملات ہیں ان کا ذکر ہے، یتیموں کو جو لوگ مال کھاتے ہیں ان کا جو عذاب ہے ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں نکاح، طلاق، عدت اور رضاعت کے جو مسائل ہیں ان کا بہت ڈیٹیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں شراب نوشی اور اس کی ممانعت اس کا بہت ڈیٹیل سے ذکر ہے، جوا اس سے بچنے کا بہت ڈیٹیل سے ذکر اس میں کیا گیا ہے، رجوع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ سے جو مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کا بہت ڈیٹیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورۃ بقرہ میں قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو آپ کو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر آپ نے برے اعمال کیے اور بہت اعمالیوں میں پڑ گئے تو اس دن آپ کو سزا ملے گی۔ اس کا بہت ڈیٹیل ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں اس میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے جو سورہ بقرہ میں دو امتیں ہیں ان کا مین ذکر ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بہت ڈیٹیل سے جو بنی اسرائیل ہے اس کا ذکر ہے، جو وہ امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو، اور اس سے پہلے مختلف انبیاء ہیں ان کی امت تھی، اس کا ذکر ہے۔ تقریباً 2000 سال میں بتا چکا ہوں ان کا ڈیوریشن ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرے حصے میں آقا علیہ السلام جو ان کی امت ہے جیسے جو ہم ہیں مسلمانوں کا ذکر ہے، بہت ڈیٹیل سے کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اس سے پہلے جو بہترین امت تھی اس کا بتایا گیا کہ وہ بنی اسرائیل تھی، لیکن جب آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد سے جو امت محمدی ہے، جو مسلمان ہیں، ان کی فضیلت سب امتوں سے بڑھ کے قرار دی گئی اور سب سے بہترین امت قرار دی گئی۔ تو اس طرح یہ جو مضامین ہے ٹوٹل مختلف قسم کے اس طرح کے مضامین، یہ ان کا مکمل ذکر ہے، اور ان مضامین کو اس صورت میں بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں اس صورت کے مضامین بیان کرنے کے بعد میں اس صورت کی فضیلت کی طرف آتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے پہلے اس طرح میں نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی تھی، تو اس میں جو سورہ بقرہ ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک چوٹی اور کوہان ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی کوہان، بلندی اور چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس کی ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ماقل بن جسا روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی کوہان اور چوٹی ہے، اور جب یہ سورۃ بقرہ نازل ہوئی تو اس کی ایک ایک آیت کے بدلے 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص جو آیت الکرسی ہے یہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے، اور اس کو سورۃ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس کی تلاوت کرنا بہت زیادہ افضل ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ بخشش کا حقدار قرار پاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہے، انہوں نے جب سورۃ بقرہ تلاوت کی اور اس کو پڑھا اور اس کے مسائل اخذ کیے تو ان کو 12 سال لگ گئے سورۃ بقرہ کو پڑھنے، اور اس کے مختلف مسائل کو حل کرنے میں ان کو 12 سال لگ گئے۔ سورۃ بقرہ میں 1000 امر یعنی حکم ہے، 1000 نہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ 1000 اس میں حکمتیں ہیں، 1000 اس میں جو مسائل بیان کیے گئے مختلف قسم کے، اور 1000 قصائص اور اس طرح کے بنیادی اصول و عقائد کا اس میں ذکر ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سماعت کرنے کے 5 بڑے فائدے ہیں، یعنی اس کو سننے یا اس کی تلاوت کرنے کے 5 بہت بڑے فائدے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ہے۔ اگر سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں تو آپ اس سے جادو کا علاج کر سکتے ہیں، اور سورۃ بقرہ پڑھنے سے جو جادوگر ہے وہ آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے سورۃ بقرہ کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ پہ جادو ہے یا شیطان گھر میں ہے تو وہ اس سے پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سورۃ بقرہ کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو شیطان گھر میں پہلی بات داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑے فائدے ہیں۔ صحیح مسلم، مسند احمد، ترمذی شریف اور سنن ابی نسائی میں
ہے کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، کہ آپ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آتا، اور اگر ہو تو بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور اس کے بعد آیت الکرسی 5 اور آیت الکرسی کے فوراً بعد کی 2 آیات 7 اور سب سے آخر والی 3 آیات، کل کتنی 10 آیات ہو گئیں، جو شخص رات کو ان 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو پوری رات اللہ تعالیٰ شیطان سے، بری بلاؤں سے اس کی اور اس کے پورے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان اس گھر سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر ان 10 آیات کی کوئی آدمی صبح تلاوت کرتا ہے تو آنے والے 3 دن وہاں شیطان بالکل نہیں آتا، شیطان بھاگ جاتا ہے اور پوری بلاؤں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سورۃ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کر رہے ہیں تو جو گھوڑا ہے وہ اچھلا کودنے لگنا، وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھدکتا ہے۔ انہوں نے تلاوت روک دی، جیسی تلاوت ختم کی تو وہ گھوڑا بھی نارمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، دوسری بار جب انہوں نے یہ تلاوت شروع کی پھر ایسا ہی ہوا، گھوڑے نے اگین اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے عمل 3 مرتبہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے اس طرح کیا تو جب گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کیا تو انہوں نے تلاوت روک دی۔ ان کے پاس ہی ان کا بیٹا صاحبزادہ یاجا وہ پڑے تھے، ان کو انہوں نے اٹھا لیا، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک اجالا سا، ایک روشنی سی جس میں مختلف دیے روشن ہیں، وہ اڑ کے آسمان کی طرف جا رہے، اوپر دیکھتے ہیں وہ آسمان کی طرف اڑ گئے ہیں۔ صبح جو واقعہ وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسید جب رات کو تم تلاوت کر رہے تھے سورۃ بقرہ کی تو اس وقت فرشتے وہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے، اگر تم صبح تک یہ تلاوت یوں جاری رکھتے تو فرشتے اترتے رہتے اور مختلف باقی صحابہ کرام اور مختلف لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، لیکن کیونکہ تم نے تلاوت روک دی تو فرشتے چلے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ بقرہ کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور سورۃ بقرہ پڑھنے سے جو میں نے دیکھا ہے اور جو مختلف روایات میں دیکھا ہے کہ اس کا جو مین فائدہ ہے کہ شیطان آپ سے کوسوں دور رہتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سے جڑے رہتے ہیں اور اپنے معاملات اور عبادات کو بہت بہتری سے ادا کرتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے اب آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔